बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद इमरान अली और प्रोग्राम ताबीर ख्वाब के साथ, और हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है साईं मेहरबान अली शमसी सब्ज़वारी तबरेज़ी, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के 41वें परपोते और शाह शम्स तबरेज़ और कलंदलाल शहबाज के 19वें परपोते हैं। साईं के आबा व अजदाद की दरगाहें बर सगीर में हिंद पाक में बहुत सारी लातादाद मौजूद हैं और साईं से रहनुमाई हासिल करते हैं। सबसे पहले साईं, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे ऊपर कायम रखे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जो सवाल जो आप हमसे पूछते रहते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला साईं सवाल है किश्वर साहिबा का, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करती हैं। वो फरमा रही हैं कि ख्वाब में अक्सर देखती हूँ किसी बहुत बड़ी ऊंचाई से गिर रही हूँ। अल्लाह पाक करम तो ये जानना चाह रही हैं अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। ये बुरा ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि किसी मर्तबे, किसी मंजिल या किसी ख्वाहिश या किसी मुकाम से ये हट जाएंगी। तो कोशिश करके ये अपने फ़ैसले आने वाले 7 माह तक थोड़े से सोच समझ के किया करें। किसी इमोशनल गलती को ये अपनाएंगी और इसी वजह से जो मुकाम हो सकता है, किसी अच्छी जॉब जो चली जाए, हो सकता है कोई नेक काम जो कर रही हैं वो कोई दूर हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता जो उनके साथ है वो ख़त्म हो जाए। तो जितना हो सके जज्बात पे काबू करें, इमोशनली फ़ैसलों से दूरी इख्तियार करें और ज़बान को मीठा करें। और रात को सोने से पहले या हकीम और या वदूद 108 मरतबा पढ़ें। मौला पाक के करम से अल्लाह करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। एक और सवाल ऐड करते हैं। नूर साहब हैं हैदराबाद से, जो कि फरमा रहे हैं कि ख्वाब में मैंने खुद को कफन में मैं देख रहा हूँ ख्वाब में। अल्लाह पाक करम की ताबीर बताएगा। ये किसी परेशानी की तरफ का इशारा है, यानी आने वाले वक्त में ये किसी बीमारी में मुब्तला होंगे, किसी परेशानी में मुब्तला होंगे। तो कोशिश करके सफ़ेद चीज़ का सदका निकालें। देखिए, ख्वाब जो होता है वो हमें इसलिए दिखाया जाता है ताकि हम उसका एहतियात कर लें। अगर हम एहतियात करेंगे और दुआओं को अपनाएंगे तो अल्लाह पाक के करम से वो मुसीबत मौला के करम से दूर हो जाएगी। तो सफ़ेद चीज़ का सदका दें और रात को सोने से पहले रोज़ सूरह नास और सूरह फलक 27 मरतबा पढ़ के दुआ मांग के सोया करें। और जितना हो सके 7 से 8 माह ज़बान को मीठा रखें। मौला उनको तमाम परेशानियों से अपनी पनाह में रखेंगे। आमीन आमीन। इसके अलावा काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट आते हैं जो कि मेंशन कर रहे हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि कोई ख्वाब हमें नज़र आए, पर कुछ हम बहुत दिन गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, पर कोई ख्वाब नहीं आता। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ख्वाब मुझे आते रहें ताकि मैं आपसे ताबीरात पूछ सकूं। देखिए, पहले भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये अर्ज़ कर चुके हैं कि ख्वाबों की अक़साम हैं बहुत सारे। 3 अक़साम ऐसे हैं जिनकी ताबीर नहीं होती, 3 अक़साम ऐसे होते हैं जिनकी ताबीर होती है। जिनकी ताबीर नहीं होती उनमें ख्वाब हिम्मत, ख्वाब इल्लत, ख्वाब शैतानी, यानी वो काम जो हम दुनिया में करते हैं वही चीज़ें ख्वाब में देखते हैं तो उनकी कोई ताबीर नहीं होती। वो ख्वाब जो ग़िज़ा के तवस्सुत से आते हैं, यानी जैसे कि रोज़ रात को मिर्च मसाले खा के कोई सो जाता है और मारा मारी के ख्वाब देखता है, तो इसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। सही। या वो ख्वाब जो शैतानी मनाज़र होते हैं, कोई इंसान कोई शैतानी ख्वाब कोई ऐसा देखे तो उसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। जिनकी ताबीर होती है उसमें ख्वाब इल्हाम, ख्वाब तंबी और ख्वाब खुशखबरी होती है। ख्वाब इल्हाम वो सच्चा ख्वाब होता है, ख्वाब तंबी वो भी सच्चा ख्वाब होता है, ख्वाब खुशखबरी वो भी सच्चा ख्वाब होता है जो मलकुल रोया के तवस्सुत से इंसान को दिखाया जाता है। लेकिन वो नज़र तब आता है जब इंसान पुरसुकून नींद करता है। हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि सारा दिन बच्चे स्क्रीन के साथ होते हैं, मोबाइल यूज़ करते करते फिर फ़ौरन सो जाते हैं, या LCD देखते देखते फ़ौरन सो जाते हैं। तो थका हुआ दिमाग कभी भी मलकुल रोया तक नहीं पहुँचता। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करके सोने से 2 घंटे पहले तमाम जितनी भी स्क्रीन उनके आसपास होती हैं, यानी मोबाइल से दूरी इख्तियार कर लें 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले। कोई भी LCD वगैरह नहीं इस्तेमाल किया करें और सूरह नसर को 27 मरतबा पानी में दम करके वो पानी आंखों पे लगा के सोया करें। ज़रूर उनको सच्चा ख्वाब नज़र आएगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपका सवालात जो है इसमें शामिल करते हैं। और आप भी साथ साथ अगर चाहते हैं कि आपके सवालात या कोई भी मसला जो कि आप साईं से डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साईं गज़नफ़र साहब पूछना चाह रहे हैं, जो कि बिलोंग करते हैं दादू सिंध पाकिस्तान से। वो पूछना चाह रहे हैं कि ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि कुत्ता है जो कि मेरे पीछे भाग रहा है और मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। तो वो जानना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक करम करे। किसी दुश्मन की तरफ इसका इशारा है जो पहले दौरे गुज़िश्ता में दोस्त रहा होगा, वो दुश्मन बन जाएगा और इनको नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो कोशिश करें आने वाले थोड़े अय्याम में, खुसूसन 3 से 3.25 माह तक ये एहतियात करें, यानी बोलने में,
احتیاط کریں، فیصلہ کرنے میں احتیاط کریں. اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو یہ صبر کر لیں ورنہ نقصان ان کی طرف مائل ہوگا. اور وہ لوگ جو ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کو تنقید سے جواب نہ دیں، ان کو صبر سے جواب دیں. مولا کے کرم سے بہتری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، کافی ایسے مومنین ہیں جو کہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کسی کے اوپر غصہ کرنا، وہ چاہتے نہیں ہیں کسی سے لڑنا، پر بے اختیار ہو کے جیسے ان کا جذبات پہ قابو نہیں اللہ پاک کرم تو پھر بعد میں وہ پچھتاتے بھی ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ ہمارے جذبات ہمارے قابو میں ہو جائیں. اللہ پاک کرم تو اس کے لیے آپ کوئی رہنمائی ان کے لیے ماشاءاللہ کافی دعائیں بھی ہیں، لیکن ایک انمول نعمت ہے جو سمندر سے نکلتی ہے، وہ ہے موتی. سبحان اللہ. جو چھوٹی فنگر میں موتی پتھر پہنتا ہے تو اس کے جذبات اس کے قابو میں آتے ہیں. صحیح. خصوصاً غصہ اس پہ جلدی حاوی نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ان کے لیے بڑی بہترین دوا ٹھہرے گی. اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو موجودہ نعمتوں کو 5 سے 10 منٹ یاد کریں، اس کے بعد ان کا آغاز کریں. کیونکہ ہم سارا دن اگر بھاگتے رہیں گے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، تو پھر ہم اور وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اندر ایک غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر موجودہ نعمتوں کو کچھ دیر کے لیے یاد کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے چہرہ دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ 2 سال پہلے میں جن چیزوں کو ترستا تھا آج وہ مجھے تو نے عطا کی. تو پھر انسان کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں تو کافی چیزیں حاصل نہیں ہوئیں تو کچھ چیزیں حاصل بھی ہوئی ہیں. تو یہی چیز انسان کے وجود میں خوشی پیدا کرتی ہے اور وہی خوشی انسان کو غصے سے دور کرتی ہے. دوسرا، سبزیاں زیادہ کھایا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، مرچ مسالے کم کھائیں، گوشت کم کھائیں، تو اللہ کے کرم سے غصہ قابو میں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جون صاحب ہیں لنڈن سے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں خواب میں اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی دیکھ رہا ہوں اور یہ وہ پڑوسی ہیں جن کے میں بہت قریب ہوں. اللہ پاک کرم کرے. وہ ان کے بارے میں جاننا یہ بہت برا خواب ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کاروبار کا نقصان ہوگا جو ان کی کسی عزیز کا ہوگا، کسی بہت ہی گہرے رشتے کا ہوگا. صحیح. تو کوشش کر کے ابھی جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھا کریں صبح کے آغاز میں اور رات کے اختتام میں. اور اگر کوئی بندہ ان کے پاس آ کے کوئی صلاح مانگے کہ میں فلاں جگہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں یا فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں تو فوراً کو روک دیں کہ اس میں جلد بازی نہ کرے، کم سے کم 8 ماہ، کیونکہ ان کو نقصان مل جائے گا. مولا ان کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین آمین آمین. ثنا صاحبہ جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں پشاور سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ خواب میں طوفان دیکھ رہی ہوں اور جس سے میں دیکھ پا رہی ہوں کہ اب میرے گھر کی جو چھت ہے وہ اڑ چکی ہے، مطلب ٹوٹ چکی ہے یا بکھر چکی ہے، اس طرح کچھ. تو وہ جاننا چاہ رہی ہے. یہ ہماری جو بہن ہے وہ یقیناً شادی شدہ ہوگی اور ساس اور بہو کے اتنے زیادہ اختلافات گھر میں ہو جائیں گے کہ مجبوراً طلاق کی طرف ہماری بہن چلی جائے گی. تو اگر ان کی جو ساس ہے کچھ کہتی ہے تو کم سے کم 5 ماہ تک صبر کر لیں. اور یہ ہماری بہن کسی چیز کو لے کے ضد کرے گی، ہو سکتا ہے علیحدگی کے لیے ضد کریں، ہو سکتا ہے کہیں جانے کے لیے ضد کریں. تو تھوڑا سا 5 ماہ کے لیے یہ صبر کر لیں، کیونکہ 5 ماہ کے اندر خواب میں ان کا طلاق ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے. اگر انہوں نے صبر نہیں کیا تو پھر طلاق کی طرف ہماری بہن راغب ہو سکتی ہے. اور کوشش ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 27 ودا نادی علی پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. مولا ان کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور گھر میں امن بھی قائم کریں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ جو کافی دن میں ایسے کام ہیں جو کہ میں صرف اپنے ہم سفر کے لیے کرتی ہوں جو کہ پرسنلی مجھے صحیح نہیں لگتا. اللہ پاک کرم کرے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے نہ کہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں تو مجھے کرنا پڑتا ہے. تو ایسا کوئی دعا بتائیں یا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں کروں اور ان کے دل میں ایسی کوئی چیز نہ آئے جو میں نہیں کرنا چاہتی. اللہ پاک کرم. کوشش کر کے ان کی تصویر پہ یا معز یا بدود روز رات کو 108 مرتبہ پڑھیں. اگر رات کو نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی ایسے وقت، کسی ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ محبت کے وظائف جو جلدی قبول ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد ہوتے ہیں. مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا معز یا بدود ان کی تصویر پہ دم کریں. لیکن اگر مغرب میں نہیں پڑھ سکتی تو ظہر اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. صحیح. تو وہ تصویر پہ دم کر کے یہ دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے احترام پیدا کر اور ان چیزوں کی طرف مجھے راغب نہ کریں جو صحیح نہیں ہیں. مولا ضرور ان کو ہدایت دیں. آمین آمین آمین. نمرا صاحبہ جو پوچھنا چاہ رہی ہے دہلی سے، وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی گھر یا ایک پرانا سا گھر ہے جہاں میں اور میری فیملی ویسے ہی جی رہی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں جی رہے ہیں، پر وہ گھر جس کو میں جانتی نہیں ہوں، وہاں کی چیزیں میں جانتی نہیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. یہ
کوئی اچھا رشتہ جو ایج میں ان سے بہت بڑا ہوگا وہ اللہ کے کرم سے آئے گا، جو دکھنے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ اللہ کے کرم سے ان فیوچر ان کو بڑا فائدہ دے گا اور ان کے خاندان کو فائدہ دے گا۔ تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ رشتہ آنے والا ہے، جو 2.5 سے 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ۔ تو جیسے یہ رشتہ آئے ان کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بہت ساری چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات یا کوئی بھی مسئلہ جو کہ آپ سائنس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ آپ کے سوالات، آپ کے مسائل ہم اپنے پروگرام میں لازمی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ صحیح، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور سوال ہے کامران صاحب کا، جو کہ پوچھ رہے ہیں کویت سے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ خود ایک ریگستان میں ہوں اور بالکل اکیلا ہوں، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں، اللہ پاک اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ برا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے روزی کے لیے، رزق کے لیے کہیں سفر کریں گے، اور ریگستان سے مراد سعودی کی طرف، سعودی عرب کی طرف اس کا تعلق ہے۔ یعنی یہ کافی چیزیں اپنی بیچ کے سعودی عرب کمانے کے لیے جائیں گے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ان کے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہاں ان کو کوئی اچھا کاروبار بھی یا کام بھی نہیں ملے گا، اور پھر پلٹ کے واپس آئیں گے تو کافی چیزیں سنبھالنے کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہ ابھی یہیں رہیں جہاں یہ رہتے ہیں، صحیح، جس ملک میں رہ رہے ہیں تو وہیں رہیں، اور کوشش کر کے اپنے کسی کاروبار کی شروعات کریں۔ ذائچے کے حساب سے یہ جو ہمارا بچہ ہے، اگر کوئی کاروبار کرتا ہے یہاں جس کا تعلق زمین سے ہے یا انٹرنیٹ سے، تو تھوڑے عرصے میں اللہ کے کرم سے برکت ہوگی، لیکن کہیں سفر کر کے کہیں کام کرنا، کسی دوسرے ملک جا کے کام کرنا ابھی آنے والے 4.25 سال کے لیے بہتر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے ریلیٹڈ اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کافی ہمارے ایسے بھائی ہیں اور ہماری بہنیں ہیں جو کہ جاب کرتی ہیں، ان کو صحیح کامیابی نہیں ملتی، یا پھر کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ جاب نہیں کرنا چاہتے اور کوئی دوسری جاب کرنا چاہتے ہیں اور جہاں ان کو اپورچونیٹی نہیں ملتی۔ تو ایسے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز بتا دیں۔ کوشش کر کے رات کو ایسے ہمارے بھائی بہن یا فتاح ہو یا رزاق 207 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، جلد کوئی ایسی چیز، ایسی اپورچونیٹی ہمیں عنایت فرما جن سے ہمارے رزق میں فراوانی ہو اور کامیابی میں آسانی ہو۔ تو مولا پاک کرم فرمائیں گے۔ اگر ساتھ ساتھ یہ پکھراج پتھر پہنتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا، اور اگر کریٹو کام کرنے کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں تو زمرد پتھر پہنتے ہیں، کیونکہ زمرد پتھر کریشن پیدا کرتا ہے۔ تو جو انسان زمرد پتھر پہنتا ہے تو اس کو آئیڈیاز ملتے ہیں کہ میں کیا کروں، کس قسم کا کام کروں، کیونکہ یہ ایک انمول نعمت ہے۔ اگر انسان اس کو صحیح طرح سے پہنے تو انسان کا مقدر بدل دیتی ہے اللہ کے کرم سے۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، آپ کی بڑی مہربانی۔ صحیح، آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے ایک دادا ہے، دادا حسن کبیر الدین، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے منسوب ہے ایک سانپ والی ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہم پروگرام اس کے بعد اختتام کر سکیں۔ حضرت شاہ حسن کبیر الدین کو حسن دریا بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی جو شخصیت تھی وہ ایسی تھی کہ تمام مخلوقات آپ کے پاس فیض لینے آتی تھی۔ بے شک، بے شک۔ تو جب 9 چندی کی رات، یعنی جب پہلی اسلامک مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے یا جو پہلی رات ہوتی ہے اسلامک مہینے کی، ہجوم کی صورت میں آ کے آپ سے دعا لینے کے لیے آتے تھے آپ کی حیات میں۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی تاریخ لکھنے والے لوگ پھر آپ کو کہتے تھے کہ سانپ جو ہے وہ آپ سے فیض لیتے، یعنی سانپ سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن یعنی یہ واحد اللہ کے ولی تھے جن کے پاس ہجوم کی تعداد میں سانپ آتے تھے اور ان کے قدم چوم کے جو ہے پھر چلے جاتے تھے۔ تو آج بھی جہاں ان کی مزار ہے تو 9 چندی کی رات جو سانپ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ان کی زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اچ شہر میں ان کی مزار ہے، اور یہ سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کے پر پوتے ہیں۔ سید حسن کبیر الدین کے والد سید صدر الدین، جنہوں نے پہلا فقہ جعفریہ کا مدرسہ اچ شریف میں قائم کیا، پھر ان کی ذمہ داری سید حسن کبیر الدین نے سنبھالی، ہمارے دادا نے۔ پھر ان کے 18 بیٹے ہوئے، اور سید رحمت اللہ سے پھر ہمارا نسب چلتا ہے۔ پھر ہم سندھ کی طرف، پہلے گجرات کی طرف ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد سندھ کے نچلی حصے کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور وہاں پہ بھی ہمارے بزرگوں کی کئی درگاہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی سوالات اور کوئی بھی مسئلہ جس کے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سائنس سے، تو آپ ہمیں ضرور کامنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گا، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ حافظ۔